इंटरव्यूज़ की दुनिया में आऊँ, होस्ट करूँ, एंकर बनूँ, तो सबसे पहला मैं इंटरव्यूज़ जो है वो एक ऐसी हस्ती का करना चाहता हूँ कि जिनके साथ मेरी बहुत पुरानी दोस्ती भी है और बड़े भाई की हैसियत से मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इतना काम किया, पाकिस्तान के अलावा मलेशिया में, इंग्लैंड में, दुबई में, अमेरिका में बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रोजेक्ट किए। और मैं आज एक, आपको समझ लीजिए कि मार्केटिंग की दुनिया का उनको बादशाह कहूँगा। और मैं क्या आपको ज़्यादा बताऊँ, जब मैं उनसे आपको मिलवाऊँगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि मैं मार्केटिंग की दुनिया से किस शख्सियत से आपको मिलवा रहा हूँ। बेताज बादशाह मार्केटिंग की दुनिया के मेरे बड़े भाई मोहतरम जनाब स्टार मार्केटिंग के चेयरमैन भाईजान वासिक भाई। जनाब वालेकुम सलाम। वासिक भाई कैसे हैं आप? आपकी दुआ। आप सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझ नाचीज़ के लिए इतना बड़ा टाइम निकाला। और मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि मेरे भाई जो हैं उन्होंने बड़ी मुश्किल से टाइम दिया है। पिछले 1 महीने से मैं इनके पीछे पड़ा हूँ। उसकी वजह ये नहीं कि मतलब जानबूझ के कर रहे थे, बिजी बहुत रहते हैं। एक टांग इनकी इस्लामाबाद में होती है, एक टांग लाहौर, एक टांग कराची, तो इसलिए बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम मिला है। तो मैं चाहूँगा कि आज इनसे ऐसी बातें की जाएं और लोगों को बताऊं कि ये जो खूबसूरत सा एक इंसान है ये अंदर से कैसा है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो मलिर सौदाबाद से किया और दुनिया के अंदर छा गए। वासिक भाई कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ कि आपका ये ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू है। तो पहल हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए और मैं समझ रहा हूँ कि आपके अंदर वो गट्स मौजूद हैं जो एक अच्छे एंकर के लिए या इंटरव्यूअर के लिए ज़रूरी होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप इंशाल्लाह इस फील्ड में आगे चल के एक कामयाब एंकर बनेंगे। बड़ी मेहरबानी, क्योंकि आपने इतने लोगों के साथ काम किया है। ये हमने एक छोटा सा एक चैनल बनाया अपना यूट्यूब, DS डिजिटल, और ये इंग्लैंड से हम इसको रन कर रहे हैं। हमारे जो इस चैनल के जो चेयरमैन हैं तौसीफ़ भाई, तौसीफ़ अंजम, वो लंदन में होते हैं। और हम इसकी अभी आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के बाद एक दफ़ा आपको और तकलीफ़ देंगे जब हम इसकी ओपनिंग करेंगे चैनल की, तो उसके अंदर ये सब इंटरव्यूज़ भी चल रहे होंगे, लोगों से बातें भी होंगी और आप लोगों के लिए कोई इंतज़ाम करेंगे खाने पीने का, और वहाँ आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे। 2-4 बातें आपकी हम सुनना भी चाहेंगे, हमारी दुनिया आपको देखना चाहती है। तो मुझे बताइए कि वासिक भाई, दुनिया घूमे आप, और आपने, मुझे याद है कि VIP मार्केटिंग के नाम से पहले हुआ करता था आपका इदारा, जो आप शोज़ किया करते थे। और मुझे याद है कि मैंने भी आपके शोज़ किए। मैं नाज़रीन आपको बताना ये चाहता हूँ कि इनके शोज़ ऐसे होते थे कि सारी रात हो जाती थी, पूरे पाकिस्तान के फ़नकार वहाँ मौजूद होते थे, और सुबह की अजान जो है फजर की, उसका वक्फा होता था और उसके बाद फिर प्रोग्राम शुरू हो जाता था। और मुझे याद है कि सुबह 10 बजे तक प्रोग्राम होता था। वासिक भाई, सबसे पहला प्रोग्राम कब हुआ था, कोई डेट याद है? देखिए, मैं 1900 जब मेरी उम्र 16 ईयर थी, 16 साल के थे आप? 16 साल का था। और स्वीट 16? मैट्रिक में उस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत से पीले स्कूल में अच्छा पढ़ते थे माशाल्लाह। तो उसी दौरान में शौक़ हुआ कोई बैठक बनाई जाए जहाँ पर लोगों का इंटरेक्शन मेरे साथ हो। वेरी नाइस। तो एक लाइब्रेरी हमने मलीर में कायम की, उसका नाम था वासिक लाइब्रेरी। वासिक लाइब्रेरी। इब्तिदा मेरी उससे हुई। वो बज़ाहिर आना लाइब्रेरी थी, बहुत मशहूर शख्सियत वहाँ आया करती थी, लेकिन उसमें उस वक्त के जो बड़े बड़े लोग थे वो उसमें आते रहे, जिसमें नसरुल्लाह खान भी थे, जिसमें खान आसिफ भी थे, माशाल्लाह, और बेशुमार नाम। चूँकि आपने अचानक ये हमला कर दिया तो मुझे नाम याददाश्त में नहीं रहे इतने, लेकिन बहुत बड़ा वो एक इलाके का एक कल्चरल यानी जगह बैठक हो गई थी। और अमूमन शामें जो हैं वो कम से कम इलाके के जो मलीर, सऊदाबाद, अपने ये ब्रिक कॉलोनी, करबोजवार के जितने भी कॉलेजेस थे
اس کی جو یونینیں ہوتی تھیں اور اس کے جو لیڈر ہوتے تھے ان کا اجتماع وہاں ہوا کرتا تھا، واہ جس میں شفیع نقوی بھی تھے، حسین حقانی بھی تھے، جس میں آپ کے رانا صفدر بھی تھے، اور بہت سارے اس وقت کے جو معروف لیڈر تھے، صابر علی جامی بھی تھے مرحوم. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک بڑا میری شخصیت کو یعنی باہر نکالنے میں کردار ادا کیا. ویری نائس. اسی زمانے میں ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ، اس وقت ابن صفی کا بڑا چرچا تھا، ہاں مطلب ان کی کتابیں آتی تھیں اور وہ لائن لگ کے ہاتھوں ہاتھ بک جاتی تھی. تو میں نے یہ سوچا کہ اس کے اوپر کوئی ایک اچھوتا سا ایک پروگرام بنایا جائے. تو پہلی بار زندگی میں، یہ 67 68 کی بات ہے، واہ. ہم نے کہا جی ابن صفی کی کتابوں پہ کوئز کمپٹیشن کراتے ہیں، جس میں پوری کراچی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اچھا. آئیں اور انعام جیتے. وہ ہم نے اناؤنس کر دیا. تو چونکہ پبلسٹی یا ایڈورٹائزنگ میں کہتا ہوں کہ شاید میرے خون میں تھی، تو اس کی اچھی خاصی ہم نے، یہ مارکیٹنگ کا آئیڈیا وہاں سے آپ کو آیا؟ یہ ابھی تو ابتدا ہے نا، تو وہ ہم نے اس کی پبلسٹی خوب کی. خیر اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً 4-5 ہزار افراد کا ایک اجتماع ملیر کے سعودیہ گراؤنڈ میں واہ. منعقد ہوا، جس میں ایک ہمارے دوست تھے جو ڈائریکٹر کینپ ریٹائر ہوئے ہیں شاید، تو انہوں نے اس کی کمپیئرنگ کی تھی، اور ابن صفی اس میں موجود تھے. اس وقت رومی بھائی بھی آپ کے ساتھ تھے؟ نہیں، رومی بھائی نہیں تھے اس وقت. ہاں، تو وہ ابن صفی موجود تھے اس پروگرام میں، اور انہوں نے انعامات بھی دیے جیتنے والوں کو. اور میری زندگی کے وہ کی ایک خوبصورت تقریب تھی جو پہلی مرتبہ زندگی میں ہم نے منعقد کی، اور بہت بڑی اپنے حیثیت سے کہیں آگے. حتیٰ کہ اس وقت میں نے جو سائیکل کرایہ بھی لی تھی اس کا کرایہ 20 روپے چڑھ گیا تھا، بڑی مشکل سے ادا ہوا. تو یہ وہ زمانہ تھا جب آنے کی بھی بڑی قیمت ہوتی تھی. واہ، 20 روپے. ہاں، تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. پھر اسی زمانے میں ایک میں نے ایجوکیشنل یعنی اسٹوڈنٹس کے اوپر یا ایجوکیشن کے سبجیکٹ کے اوپر ایک اخبار نکالا. وہ ویکلی اخبار تھا. اچھا. اس میں صرف ایجوکیشن سے متعلق خبریں، کالجوں کی ایکٹیویٹیز، مختلف جو لڑکے لڑکیاں اس زمانے میں لکھتے لکھاتے تھے ان کو پروموٹ کرنا، یہ سب اس کا کام تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ اسٹالوں پہ نہیں بکتا تھا، وہ کالجوں میں کاپیاں جاتی تھیں اس کی، اور وہاں جو ہمارے ریپرزنٹیٹیو ہوتے تھے وہ اس کو بیچتے تھے، اور اس کی قیمت تھی 4 آنے. 4 آنے؟ ہاں. واہ، 4 آنے. تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کی سرکولیشن ہم اس زمانے میں کوئی 17-18 ہزار پہ لے گئے تھے. اور پورے پاکستان میں ماشاءاللہ وہ جہاں جہاں ہمارے یعنی نمائندے مقرر تھے، وہ مطلب یہ بہت دلچسپی کے ساتھ کام کرتے تھے، وہ بڑی تعداد میں وہاں پر اس کو سیل بھی کرتے تھے. تو یہ سلسلہ کوئی چلا، کوئی 17-18 ایشو ہمارے یہ چھپے. اس کے بعد پھر ظاہر ہے اس میں اب ہوتا کیا تھا کہ پیسے ہوتے نہیں تھے، تو جنگ اخبار کے اور حریت اخبار کے جو ایجوکیشن کی وہ خبریں جو نہیں چھپ پاتی تھیں، ان کی کتابت شدہ وہ چیزیں لا کے ہم اپنے اخبار میں جوڑ دیا کرتے تھے. یعنی وہ پیوند لگے ہوئے اخبار کو اگر دیکھنا ہو تو وہ والا اخبار تھا کہ تصویر بھی وہ جو فلم بنی ہوتی تھی اس کی جو نہیں چھپتی تھی وہ فلمیں اٹھا لاتے تھے. اس زمانے میں یہی وہ تھا، آج کا زمانہ نہیں تھا وہ. تو اس طرح سے جوڑ توڑ کر کے وہ 4 صفحے 8 صفحے ہم تیار کر لیا کرتے تھے. تو اچھا، ایک مرتبہ تو وہ چونکہ کاپی پیسٹر بھی خود ہی تھا ہمیں. اچھا. تو کاپی الٹی ہو گئی، یعنی وہ ادھر لگنے کے وہ پیچھے کی طرف لگ گئی، وہ چھپ کے بھی آ گیا. بس وہ عجیب عجیب قسم کے تجربے ہوئے، چونکہ کوئی استاد تھا نہیں. خود ہی کام شروع کیا، خود ہی سیکھا، خود ہی اس کے رپورٹر بھی تھے، خود ہی اس کے ہاکر بھی تھے، خود ہی اس کے سب کچھ وہی تھے. کمال دور تھا تو وہ کمال دور تھا. اچھا. تو وہ بڑے مزے کی زندگی تھی. تو اس وقت آپ نیشنل کالج میں پڑھتے تھے؟ نہیں، نیشنل کالج میں اس کے بعد ہم گئے تھے. اچھا. کیونکہ اس سے پہلے میں 68 میں نیشنل کالج میں. نیشنل کالج، پھر یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی. بس وہ پھر غیر نصابی سرگرمیوں میں پڑ گئے، اور وہ دور بھی ایک لمبی کہانی ہے کافی. تھوڑا بہت اس دور میں سے بھی نا ہمیں سنائیے گا وہ باتیں، کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں کہ واسق نعیم کون ہے جنہوں نے ایک زیرو سے شروع کیا اور زیرو سے ہیرو بن گئے، پوری دنیا کے ہیرو بن گئے. تو وہ سننا چاہتے ہیں آپ کی باتیں. جو اس زمانے میں طلبہ تحریک کے زور پہ تھیں، اور ہم بھی
اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں پڑھ چکے تھے، اچھا تو براہ راست الیکشن لڑنے کا اپنا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ کوئی موڈ تھا. اچھا بس یعنی ایک تو ہوتا ہے بادشاہ اور ایک ہوتا ہے بادشاہ گر. تو بادشاہ گر والی ہم نے ٹھیک ہے. اسٹریٹجی اپنائی، اور ایک طلبہ تنظیم، اسلامی تنظیم طلبہ کے نام سے ITT، اچھا جس میں ہمارے 4 دوست تھے، جس میں ایک نصرت عباس مرحوم، احمد سعید قریشی، ڈاکٹر شوکت اور میں. اچھا اور وہ اپنے تنظیم اپنے وقت کی ایک مشہور و معروف تنظیم بن گئی. اس میں مشرقی پاکستان میں بھی اس کا وجود تھا، او اور شاہد نعیم جو آج جیو TV جدہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہاں پر وہ ہمارے مشرقی پاکستان زون کے ہیڈ تھے. اسی طرح مختلف لاہور میں کوئی تھا، تو اچھا. اسلام آباد میں کوئی تھا، تو خبریں بھی اس کی وجہ سے ڈیلی چھپتی تھی ہماری. لائم لائٹ میں آ گئے تھے. پھر میں نے ایک عجیب کام کیا، یہ شیطانی دماغ کہہ لیں، کہ اس زمانے میں مولانا کوثر نیازی کا ایک اخبار چھپتا تھا. یہ کون سے سن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ 67 67 جس زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تحریک چل رہی تھی، وہ آئے نہیں تھے. اچھا 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 اچھا. یہ اس زمانے کی بات ہے، اور بہت بڑی تعداد میں وہ ان کا اخبار چھپتا تھا. 1.5-2 لاکھ کے قریب اس کی سرکولیشن. وہاں مجیب الرحمان، یہاں بھٹو صاحب، دونوں کی تاریخ چل رہی تھی. ہاں مطلب وہ تحریک چل رہی تھی. اس وقت تو ایک ہی تھا نا بنگلہ دیش. علیحدگی نہیں ہوئی تھی. جی. تو میں نے اس میں اپنے بارے میں اور اسلامی تنظیم طلبہ کے بارے میں نگیٹو خبریں بھیجنی شروع کی. اچھا. اور وہ چھپتی رہیں، اور کئی آرٹیکل بھی لکھے اس میں اپنے خلاف، کوئی 10-12، جس کی وجہ سے وہ تنظیم جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے اگینسٹ گروپ جو تھا اس کی نظروں میں آ گئے، اور اس کی اہمیت بڑھ گئی. تو اب ہوتا ہی یہ تھا کہ اس زمانے میں جو کالجوں میں الیکشن ہوتے تھے، اس میں اسلامی تنظیم طلبہ اپنے نمائندے کھڑے کرتی تھی. اچھا. ہماری اسٹوڈنٹ میں کوئی زیادہ اتنی وہ نہیں تھی، یعنی جوڑ توڑ کی سیاست کہہ لیجیے، ٹھیک ہے. کہ ووٹ لے سکے. اچھا. تو ہوا یہ کہ ایک اس زمانے میں نہیں، یہ اس کے بعد کی بات ہے، جب ڈھاکہ فال ہو چکا تھا. او ڈھاکہ فال کے بعد کی بات ہے. تو یہ الیکشن کی ایکٹیویٹی کی بات کر رہا ہوں، یہ ڈھاکہ فال کے بعد کی بات. 71 کے بعد، یہ 71 ہاں 71 کے بعد. تو یہ اس دور چلتے رہے ڈیڑے، اور وہ صحیح مجھے یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ مشرقی پاکستان کے جو لوگ تھے وہ بڑی تعداد میں کراچی آئے جب ڈھاکہ فال ہوا. تو ان کے جو لڑکے بچے تھے، انہوں نے ایکشن کمیٹی بنائی اپنی، مشرقی پاکستان ایکشن کمیٹی، جس کے چیئرمین اس وقت مرحوم پروفیسر تھے لئیق اعظم، وہ تھے. اچھا احتشام ارشد تھے جو آج کل امریکہ میں ہیں. اچھا. ممتاز عالم تھے سیکریٹری وغیرہ، یہ سب مجھے کچھ نام یاد آ رہے ہیں. تو ان کے ساتھ بہت زیادہ ہماری کلوزنس ہو گئی تھی. تو اب یہ ہوا کہ لئیق اعظم نے ایک آرڈر کیے کہ جہاں جہاں اسلامی تنظیم طلبہ کا نمائندہ کھڑا ہوگا، مشرقی پاکستان اسٹوڈنٹ وہ جو ایکشن کمیٹی ہے وہ اس کو ووٹ دے گی. او ہو. اچھا. اب ان کے ہر کالج میں 100 150 125 یہ ایوریج اسٹوڈنٹ تھے، لڑکے تھے. ووٹ ہوتے تھے. اچھا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس 150 ووٹ کا ایک پلڑا جو ہے آپ کا جب بھاری ہوا، ہاں، تو پھر جمعیت کے ساتھ اور دوسری جو لیڈر تھے ان کے ساتھ نیگوسیشن میں آسانی ہوئی کہ 3-4 سیٹیں ہیں تو چلو جی ایک سیٹ ہمیں دے دو، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے پہلے سیٹ ایڈجسٹمنٹ شروع ہوا. سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو آج ہمارے جو بھی پچھلے دنوں گلگت میں ہوا. تو بہرحال وہ اس میں ہمارے اگر 10 ہم نے کھڑے کیے ہیں تو 7-6 جیت جاتے تھے. اچھا ماشاءاللہ. اور اچھی خاصی مطلب ایک لے تھی. تو اس زمانے میں مطلب پولیٹکس میں بہت کافی عرصے رہے، اب یاد بھی نہیں. پھر صحافت شروع کی، جسارت اخبار سے ہم نے اسٹارٹ کیا. جسارت سے؟ ہاں. اور صلاح الدین جو تھے وہ میرے استاد تھے. عزیز اپنے متین مرتضیٰ میرے استاد تھے، اور ہمایوں عزیز جن کے ساتھ بیٹھ کے میں نے وہ لکھنا. اچھا، اس وقت شام صاحب بھی تھے آپ کے ساتھ؟ شام صاحب جنگ میں تھے، یہ ادھر تھے، جسارت میں اسٹارٹ کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. وہاں سے پھر کوئی 4 مہینے بعد سوئچ آف کر کے پھر میں نے
مشرق میں مشتاق سہیل کے بعد لکھنا شروع کیا اور بہت زیادہ لکھا. اچھا. وہ اس طرح مختلف نثار احمد زبیری کے ساتھ جنگ میں اسٹوڈنٹ پیج پہ بھی کافی کچھ لکھتے رہے. مشرق میں حریت میں شریف کمال عثمانی ایجوکیشن کی فیلڈ کرتے تھے, ان کے ساتھ بڑی یاد اللہ تھی. عارف اسحاق مرحوم بہت بڑے صحافی تھے, اللہ ان کو جنت جگہ نہ فرمائے, ان کی بڑی سپورٹ مجھے تھی. اس طرح بے شمار جو دوست تھے انہوں نے ہمیشہ مجھے پش بھی کیا اور حوصلہ افزائی بھی کی. تو یہ سلسلہ سفر کا چلتا رہا. واسق بھائی یہ سلسلہ سفر کا چلتا رہے گا. ہم چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے فوراً بعد واپس آتے ہیں, یہیں سے سلسلے کو ہم شروع کریں گے. تو آئیے دوستو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. اور میرا جی تو نہیں چاہ رہا کہ میں واسق بھائی کی بات کو کٹ کروں, کیونکہ بہت مزے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں اور میں چاہتا ہوں واسق بھائی کی آج بہت ساری باتیں ہم نے سننی ہیں. تو آئیے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. واسق بھائی یہ سفر تو بہت لمبا چلا گیا ہے اور ابھی بہت لمبا جائے گا. میں یہ چاہتا ہوں مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ اس سفر سے جب آپ اس سائڈ پہ آئے وی آئی پی مارکیٹنگ, سیونٹی تھری کی بات کر رہا ہوں. آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ڈائریکٹ 10-12 سال آگے نہیں 73 سے جائیں. 73 سے جاؤں تو بہت لمبی کہانی ہے. تو بیچ میں سے تھوڑا سا ابھی تو میں اسی پہ پہنچا ہوں. اس کا بھی میں نے بہت شارٹ آپ کو بتایا ہے. جی جی. کیونکہ اگر بچپن کی طرف جائیں ہاں تو ہم نے کنچے بہت کھیلے. یہ ذرا بتائیے بچپن میں تھوڑا سا کیا, یہ اس سے پہلے کی بات ہے. نہیں بچپن میں جس طرح سے دوسرے بیفور 65 ہاں کنچے بہت کھیلے. اچھا گلی ڈنڈا کھیلا. اچھا فٹ بال کھیلی چھوٹی بال سے. اچھا ماشاء اللہ. والی بال کھیلی. ویری گڈ. میں 2-4 دن ہاکی بھی کھیلی. اچھا. اور سب سے زیادہ جو مجھے مزہ آتا تھا وہ پتنگ لوٹنے میں مزہ آتا تھا, کیونکہ وہ پتنگ اوپر جا رہی ہوتی تھی اور اس وقت نگاہ اتنی تیز تھی کہ اس کا سرا مجھے پتا ہوتا تھا کہاں ہے. لوگ ادھر جا رہے ہوتے تھے, میں ادھر جا رہا ہوتا تھا اور وہ سرا میرے پاس آتا. اور یقین کیجیے بہت پتنگ لوٹی ہے بچوں میں. پتنگ لوٹنے میں لڑانے زیادہ مزہ آتا تھا, لڑائی بھی بہت. تو اچھا اس کے بعد ہاں کبوتر بازی بھی کی. اور کبوتر بازی سے مراد یہ کہ شوق تھا جی 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 کبوتر جمع کریں. ٹھیک ہے. وہ زیادہ تر بلی کھا گئی. شوق دھرا کا دھرا رہ گیا. اچھا یہ تو ہو گیا. وہاں کبھی سوچا تھا آپ نے, اس وقت سوچا تھا نہیں سوچا تھا کہ میں مارکیٹنگ کی دنیا میں جاؤں گا اور بے تاج بادشاہ بنوں گا مارکیٹنگ کی دنیا کا؟ نہیں خیر بے تاج بادشاہ تو کیا بننا ہے. واسق بھائی آپ اپنی زبان سے تو نہیں کہہ سکتے, دنیا جانتی ہے. پورے پاکستان میں اس ٹائم جو ایک ہی نام چل رہا ہے وہ ہے اسٹار مارکیٹنگ. یہ اللہ کا کرم ہے بس. اور پھر آپ خاص طور پہ مجھے معلوم ہے آپ فنکاروں کے لیے بہت کام کرتے ہیں, اور جو فنکار بیمار ہوتے ہیں, ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ واسق بھائی نہایت ایک اچھے انسان اور اچھے دل کے مالک ہیں. کوئی ہمارا آرٹسٹ یا کوئی بھی کھلاڑی کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی اس کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو واسق بھائی الحمدللہ اس کی مدد کرتے ہیں. اور فنکاروں کی مدد یہ خود جا کے نہیں کرتے, مجھے بلا لیتے ہیں کہ ارشد ذرا آ جاؤ, تو میں آفس آتا ہوں, مجھے دیتے ہیں کہ یہ فلاں جو ہے میں دیکھ رہا تھا ٹی وی میں, ان کو تھوڑی سی ہیلپ کی ضرورت ہے, یہ جا کر دے کر آؤ. تو میں ہاسپٹل بھی جا کر دے کر آیا ہوں, اور بہت ہی نرم گوشہ رکھتے ہیں. اور ماشاءاللہ ایک ان کی بیٹی ہے اور اس بیٹی کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں کہ دنیا میں لے کے جاتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں یا اللہ سب کے ماں باپ ایسے ہی ہوں اور سب کی بیٹیاں ایسی ہوں. تو واسق بھائی تھوڑا سا مجھے بتائیے. تو ہم پہنچے تھے ابھی 73 سے اور 75 تک میری پٹائی بہت ہوئی, کیونکہ کوئی کام نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. آوارہ گردی. یہ پٹائی اصلاح کے لیے ہوتی ہے. سیاست اور روز پٹنا اور روز پھر وہی حرکت کرنا, یہ سلسلہ چلتا رہا. سر خوش نصیب ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ سے بالکل. میں تو کہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کی مار نہیں کھائی نا, وہ اس طرح سے کامیاب آدمی نہیں ہے. پھر چلتے ہیں ہم کہ ایک دن غصہ آ گیا پتہ نہیں کس بات پہ. میں نے کہا جی اب کام کرنا ہے. اچھا یہ بات ہے 75 کی. آوارہ گردی ختم. آوارہ گردی کے بڑے قصے ہیں, بہت قصے ہیں, وہ ایک الگ کہانی. اچھا ہاں اس بیچ میں ایک بات اور بتا دوں میں. 73 اور 75 کے درمیان کا یہ عرصہ تھا, یا
ہاں 73-75 کے درمیان کا. تو میرا دوست تھا نصرت عباس, علامہ اقبال کالج کا وائس پریزیڈنٹ, اور رانا صفدر علی خان پریزیڈنٹ. اچھا. ایک دن یہ رات کو آیا کہ کل ہم نے جانا ہے, تو وہ رات کو گھر پہ آئے, وہ لائبریری پہ ہماری. اچھا. کہنے لگے جی کل ہم پکنک پہ جا رہے ہیں, ہاں. آپ ہمارے ساتھ چلیں. سوات. یہ اس وقت کا دور ہے جب آپ نے سوچ لیا کہ اب کام کرنا ہے؟ نہیں ابھی وہ, اچھا ابھی نہیں, ابھی یہ بیچ میں میں نے کہا نا کہ آوارگی کا دور. اچھا. تو میں نے کہا بھائی میرے پاس کوئی پیسوں سے نہیں ہے, وہ واقعی پیسے نہیں تھے. کہنے لگے سارا خرچہ کالج کی طرف سے, ٹھیک ہے, مہمان ہمارے مہمان کے طور پہ چلیں گے. تو میں گھر گیا, وہ اس وقت ہمارے پاس ماشاءاللہ 2 پینٹیں اور 2 شرٹیں تھیں. اچھا. ایک لنڈا کا سوٹر تھا, واہ وہ بیگ میں ڈالا. گھر میں کوشش کی پیسے مل جائیں کہیں سے. واہ واہ واہ. اطلاع تو دے دی کہ جا رہے ہیں, واہ پیسے کہیں سے نہیں ملے. وہ نتیجہ 13 آنے جیب میں تھے. ہم نے چلو جی 13 نے. واہ, صبح کیا بات, سوات کے لیے نکل گئے. کیا بات ہے. پہلی بار لاہور دیکھا, پھر پنڈی دیکھا. پنڈی میں ایک ہماری نمائندہ تھی جو بہت زیادہ اخبار بیچتی تھی, اور وہ ڈیزائنر بھی بہت اچھی تھی. تو اخبار جہاں کے سینٹرل پیج کو بولی, کوئی نام وغیرہ یاد ہے؟ نصیرہ نکو. ہیں؟ نصیرہ نکو. اچھا. اس کے بعد سے اب پتہ نہیں کہاں ہیں. وہ راجہ عجائی حسین تھے, ان کی بیٹی تھی جو ان کے اسٹاف افسر تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے. خیر چلے گئے. وہاں جا کے پھر یہ ہوا کہ ایک عجیب دور شروع ہو گیا. مطلب زندگی میں اس کالج میں گئے, کنیز فاطمہ اس کی پرنسپل تھی, ان سے ملے. انہوں نے نمائندہ جو تھی ہماری اس کو بلایا اور کہنے لگے آپ کے لیے الاؤ ہے, کالج کی کینٹین میں جا کے بیٹھے, اچھا, باتیں کریں اپنے جو آپ کے پڑھنے والے ہیں. تو میرے خیال ہے زندگی میں ایک ہی مرتبہ وہ آٹوگراف دیے تھے جو وہاں دیے تھے لڑکیوں کو, ہاتھ تھک گیا تھا. پھر ان کا اصرار یہ تھا لڑکیوں کا, خاص طور سے نصیرہ اور اس کی سسٹر تھی صفورہ, کہ آپ ابھی رک جائیں. اچھا. کیونکہ 6 گھنٹے کا اسٹے تھا. اچھا. تو کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے کہا بھائی ہم بالکل زیرو ہیں, رکنے کا تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے. تو جب تک یہ چل رہے ہیں ساتھ ساتھ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ویسے مذاق میں کہنے لگی کہ آپ کا کتنا خرچہ آئے گا. میں نے بہت زیادہ سوچ کے کہ یہ اپنے طور پہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہی ہیں. میں نے کہا 15 روپے روز. 15 روپے روز. اچھا. اس کے بعد لڑکیاں ادھر ہو گئیں, میں چائے پی رہا تھا. 10 منٹ بعد واپس آئیں اور انہوں نے اٹھا کے میرے ہاتھ پہ 200 روپے رکھ دیے کہ یہ آپ کا اتنے دن کا انتظام ہو گیا, باقی ہم کر لیں گے, اور آپ نہیں جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ پیسہ تو اس وقت سے آپ کے پیچھے پیچھے ہے.